बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर में मैं हूं आपके साथ अना यूसुफ और हमारे साथ मौजूद है मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। कैसी हैं आप? ठीक ठाक मीर साहब, आपका क्या हाल है? कल तो मौसम अच्छा हो गया था, बेहतर हो गया था। आज भी बुरा नहीं है, ठीक ही लगता है, बेहतर है। लेकिन इस तरह के मौसम के बाद जैसा कि कल आपने कहा था कि हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और वही देखने में ऐसे अच्छे मौसम के बाद चाहे सियासत में क्यों ना हो, बाद में हब्स होता है। बिल्कुल ऐसे। और वो जब हब्स होता है तो फिर हम कहते हैं कि वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग, फिर लोग लू की दुआ मांगते हैं। तो अच्छा मौसम आता रहे, अगर कांस्टेंट रहे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़रीन, इसी के साथ पहला सेगमेंट अपना शामिल करेंगे जो कि है हेडलाइंस। सही मीर साहब, आज कौन कौन सी अहम खबर? आज ज़्यादा जोर जी इस्लामाबाद पर है, कोयटे के वाक़यात पर। यानी वाक़यात कोयटे के हैं लेकिन इस्लामाबाद उसका मरकज़ था और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट थी, जहाँ वज़ीर आज़म कल पहली बार अपनी हार्ट सर्जरी के बाद पहुँचे। वैसे वो कम पार्लियामेंट में जाते हैं लेकिन ये कल वो गए भी और उनका किरदार भी कुछ इतना नुमायाँ रहा कि सब ने उसकी दाद भी दी, तारीफ भी की। उन्होंने मुख्तसर तकरीर की। कोयटे के बाद देखिए एक लॉबी खड़ी हुई है, एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। दूसरे ये कहना शुरू कर दिया कि क्या फ़ौज और ये सेम पेज पर हैं। अच्छा, ये अजीबोगरीब सवाल है कि दोनों शरीफ इकट्ठे क्यों नहीं गए। महमूद खान अचकज़ई ख़ास तौर पर बड़े वोकल हुए, उन्होंने 2-3 बातें कही, एजेंसियों के बारे में भी कहा और ये भी कहा कि वो क्यों यानी इकट्ठे तो नहीं जातेगा, कि जाना ज़रूरी है यार ऑन दी सेम पेज होने के लिए। अब मुझे कभी कभी सोच रहा हूँ, कल मैं सोच रहा था कि वो सारे जो पठान लीडर हैं, वो ख़ास तौर पर कोयटे के पठान लीडर जो हैं, किसी जमात से भी हैं, जो हुकूमत के साथ भी हैं, वो कुछ थोड़े से डिस्टर्ब हैं। कहीं इसलिए तो नहीं कि तालिबान के ख़िलाफ़ वहाँ भी ऑपरेशन हो सकता है या हो रहा है। और महमूद अचकज़ई के बयानात पहले उन अफ़गानों के बारे में जो पाकिस्तान में हैं कि ये कहा कि ये उन्हीं का इलाका है वगैरह वगैरह, ये कहना और पूरे मुल्क को छेड़ना, मोहम्मद खान शहरानी साहब का उनका बोलना, उनका बात देना, और फिर इन दोनों की हमायत में यानी फजलुर रहमान वहाँ नहीं ये मसला, फजलुर रहमान का भी कुछ कहना लेकिन मोहतात अंदाज में कहना। वो अगर लगता है कि बलूचिस्तान में पख्तून बलोच इशू भी जो है वो एक ख़ास डायमेंशन हासिल कर रहा है, इसलिए कि वहाँ मौजूद जो तालिबान होंगे वो तो पख्तून होंगे ना, अफ़गान होंगे तो पख्तून होंगे, तो शायद उनका कोई मसला होगा। लेकिन बहरहाल कौमी सतह पर तो आपको और तरह सोचना पड़ता है ना जी। उसका मैं भी जिक्र करूँगा कैसे लीडर हमारे सिंधी रहता है और जो मैं बताता हूँ उसकी सूरत हाल क्या है। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखो भाई, फ़ौज, हुकूमत और अवाम सेम पेज पर है। तो हुकूमत और फ़ौज का मामला नहीं, अवाम भी यही चाहते हैं जो हम कर रहे हैं, और टेररिज्म के मामले पे हम मिलकर लड़ सकते हैं। ये नहीं कि हम कोई अकेले इसको लड़ेंगे, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। एजेंसियों के किरदार की उन्होंने तारीफ भी की और कहा कुछ शरानी कुव्वतें हैं जो वहाँ काम कर रही हैं। उनकी तकरीर के बाद खुर्शीद शाह खड़े हुए तो शायद चौधरी निसार खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने बैठाया गया चौधरी निसार को। खुर्शीद शाह की तकरीर की, वो इस पर नाराज़ भी की। अच्छा, कुछ अपोजिशन कुछ तो ठीक बातें करनी चाहिए, कुछ ओवर रिएक्ट भी करती है। और उन्होंने तकरीर की, खुर्शीद शाह ने चौधरी निसार की जब तकरीर आई तो उससे नाराज़ होकर बाहर चले गए। तो उन्होंने गालिबन ये कह दिया था कि जरदारी साहब की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ पहली बार। तो किसी ने कोई फ़िक्रा का साथ उन्होंने कहा कि चलो आखिरी बार कह देता हूँ। तो इस तरह की कुछ पता नहीं चला किस बात पर अपोजिशन नाराज़ होकर चली गई। जमहूरियत में यही होता है कि अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करती है, और ये भी होता है कि उसका जो एक परसेप्शन होता है सिचुएशन के बारे में वो गलत भी हो सकता है, लेकिन उसे ही बयान करना होता है, दुरुस्त बात है। लेकिन कुछ इश्यू ऐसे हैं जिनके बारे में गौर करना चाहिए कि भाई कल आपको हक है कि आप पार्लियामेंट में जो चाहे कहें, हुकूमत को उसकी वजाहत में करे, या वज़ीर दाखिला बोलें तो आप वज़ीर दाखिला के खिलाफ बोलना शुरू कर दें। उन्होंने कहा जी हमने, खुर्शीद शाह ने कहा कि पैसे हम देते, हर चीज़ इनकी मानी, हमने मांगा मिलिट्री कोर्ट, इन्होंने मांगी, हमने दे दिया। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान मांगा, वो दे दिया। उसके बावजूद ये कार्रवाइयाँ कम क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी की? तो ज़ाहिर है कि उसने, चौधरी निसार ने कहा कि साहब बात सुनिए, जब हम आए थे ना वो 2 साल में हमारे यहाँ 2000 किलिंग होती थी, टारगेट ऑपरेशन होते, रोज़ के 6 हमले होते थे, और दुनिया भर में हमारी ये सूरत हाल थी कि शायद हम सोमालिया से पीछे थे। कोई मुल्क जो था हमें एक वायबल रियासत मानने को तैयार नहीं था। अब तो इतने हमले नहीं होते भाई, हम अकेले नहीं किया, हमने इनके साथ मिलकर किया, ऑपरेशन साथ है, फौज की उसमें कारगुजारी है। मैं अपना भी क्रेडिट देना नहीं चाहता, लेकिन हमें ये तो देखना चाहिए कि सारी चीज़ें अब कितना फ़र्क है। अच्छा, अगर आपके जवाब में ये कहा जाए कि देखिए आपकी जब हुकूमत थी तो उस ज़माने में इतने हमले होते थे, आज क्या सूरत हाल है, तो आप नाराज़ क्यों होते हैं भाई? खुगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन लो, ये बात भी सुन लो ना कि माजी में क्या होता रहा है इस मुल्क में। उन्होंने कहा जी 1 या 2 हुकूमतों का काम नहीं है, मुसलसल 10-12 साल से चल रहा है।
اچھا آپ کہہ لیجئے گا کہ یہ جب سے مشرف آئے 9/11 ہوا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. چلیے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں کہ ضیاء الحق کے زمانے سے ہو رہا ہے جبکہ ہم نے افغان پالیسی بنائی تھی. کچھ کہہ لیجئے, کوئی آپ حد مقرر کر لیجئے, لیکن آپ کو یہ تو حق حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا, حالات بہتر ہو رہے ہیں, آپ اس کو مانیں. ایک بات انہوں نے سخت کہہ دی کہ بھئی آپ را کا نام کیوں نہیں لیتے, اینڈ جو ان کی افغانستان کی ایجنسی ان کا نام نہیں لیتے. بھئی اپنی ایجنسیوں کو آپ کہہ رہے ہیں جو وہ کارروائیاں کر رہی ہیں, ہماری ایجنسیاں بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں. وہ انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی. انہوں نے کہا کہ بس مثال یہ دی کہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ فوج جیسے خود ہی انہوں نے ضرب عضب شروع کر دی تھی. اور بھائی 4 مہینے ہم نے 3 مہینے ہم نے ایکسرسائز کی تھی, میٹنگز کی تھی. میٹنگ میں جب طے ہوا تھا جنرل کیانی نے کہا تھا کہ دیٹ از دا بیسٹ آپشن کہ ہم مذاکرات کریں. مذاکرات کے دوران ہمیں احساس ہوا یہ سیریس نہیں ہے, دوگلی پالیسی چل رہے ہیں. غالباً یہ تو انہوں نے صرف طالبان کے بارے میں کہا, جن کہنا وہ یہ چاہتے تھے عالمی طاقتوں کے بارے میں بھی وہ دوگلی پالیسی چل رہے ہیں. پھر فیصلہ ہوا ضرب عضب کا اور اس کے بعد کارروائی کی گئی. تاثر یہ دیا گیا ہمارے ہاں جیسے فوج نے پوچھے بغیر حکومت سے کارروائی شروع کر دی ہے. بھائی یہ تو بغاوت ہوتی ہے, ایسے تو نہیں ہوا کرتا. تو یہ جو ایک مقدمہ بناتے ہیں اپنی طرف سے فوج کا مقدمہ, وہ خلاف جاتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ کہنا جی فلاں جنرل کی فوج نہیں یا فلاں جنرل کی فوج نہیں ہے, یہ کہنے کے مترادف ہے کہ اب فوج ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے بلکہ اپنے لیڈر کی مزاج اور ومس پر چلتی ہے. غلط بات ہے, یہ ایک کسی خدمت نہیں ہے. خچو نثار نے تقریر کی خاصی, وہ تو بات آرگومنٹ کے ساتھ کرتے بھی ہیں لیکن سنی گئی. اس کے بعد جو اس سے بڑا واقعہ ہوا یہ ہوا کہ جب انہوں نے واک آؤٹ کیا اپوزیشن نے تو پرائم منسٹر خود کہتے ہیں ہماری پارلیمانی تاریخ میں پہلا موقع ہوا کہ پرائم منسٹر نے خود جا کے ان کو منا کے لائے, پازیٹیو سائن بلا کے لائے کہ چلو بھئی یہ تو مشترکہ مفاد کا معاملہ اکٹھا کریں. اور خورشید شاہ بھی فوراً میں سب لوگ واپس آ گئے اور کارروائی شروع کی. خورشید شاہ نے ظاہر ہے کہ وہاں تقریر جو پہلے بھی کی تھی اور بعد میں بھی کی, زوردار ان طریقے سے کہا کہ حکومت تنہا یہ کام نہیں کر سکتی, ایک سیکورٹی کمیٹی بنا دیں آپ جو کچھ کام کرے. کمیٹیاں ٹھیک ہیں, فوج کہتی ہے ایپیکس کمیٹی بنا دیں, یہ کہتے ہیں ایک سیکورٹی کمیٹی بنا دیں, بنا دو بھائی یہ سب ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ذمہ داری کے ساتھ آگے کرنا. انہوں نے بھی کہا کہ جواب طلب کریں ان ایجنسیوں سے جو نہیں ڈھونڈ سکے. سیٹلائٹ سے آپ زمین پر سوئی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں پتہ چلتا. اور ایک چیز جو میں کہہ رہا تھا جو شروع میں نے کہا تھا کہ شاید بلوچستان کے پختون علاقے میں پھر کوئی پرابلم کی صورتحال ان کی انریسٹ کی وجہ ہوگی. اچھا انہوں نے کہا کہ صاحب سندھ میں تو آپ کو سہولت کار فوراً پکڑے جاتے ہیں اور صوبوں میں نہیں پکڑے جاتے ہیں. بھئی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, آپ اس وقت پیپلز پارٹی کے نمائندے بن کر صرف سندھ کی حکومت کی بات نہیں کریں, ناٹ پرا. اور شاہ محمود قریشی کہنا ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں, 60,000 لاشیں دی ہیں لیکن دنیا ہمارے موقف کو نہیں مانتی. وزیر خارجہ کے طور پہ بات کر رہے ہیں نا, وہ ان کے ذہن سے ابھی نہیں اترا کہ وزیر خارجہ رہے ہیں. گویا اگر میں وزیر خارجہ ہوتا تو دنیا مان گئی ہوتی. یہ سارے اپنے اینگل سے بات کرتے ہیں اور قوم کنفیوز ہے کہ ٹھیک ہے لاشیں روز گر رہی ہیں, کیا کریں, ضرب عضب ختم کر دیں, مذاکرات کر کے ہم نے دیکھ لیا. اب ہم اس معاملے اب انہوں نے کہا کومبنگ آپریشن کریں گے. فوج اب ایسے ہر موقع پہ کہتی ہے کہ ہم پرعزم ہیں, اور مثلا اب کہا گیا کومبنگ آپریشن کریں گے. اور کوئٹے سے خبریں ہیں کہ کومبنگ آپریشن یہ کنگھی نہیں ہوتی جو آپ لوگ کرتے ہو, ہمارے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہماری یہاں کومبنگ کی ضرورت رہتی نہیں ہے. تو جو کومبنگ آپریشن وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح جگہ جگہ تلاشی, جگہ جگہ دیکھو کہ کوئی چیز جو ہے نا آپ سے چھپی نہ رہے. تو وہاں کہتے ہیں آپریشن شروع بھی ہوا ہے. اور ثناء اللہ زہری اور جنرل عامر جو ریاض ہیں وہاں کے ساؤدرن کمان کے کمانڈر, وہ گئے بھی ہیں شہیدہ کے گھر پر, خاص پر جرنلسٹوں کے ہاں گئے ہیں. وہ ایک جرنلسٹ والی وہ تصویر بھی آ رہی ہے کہ جہاں انہوں نے پاکستان کا وہ بیج لگایا, نقشے کا بیج, اس کا جھنڈے کا لگایا ہوا تھا. تو بچی چھوٹی سی 2-3 سال کی وہ اس کو ایسے چھیڑ رہی تھی, اچھا لگ رہا ہوگا. انہوں نے اس کو اکھاڑ کے اس کو دے دیا, وہ لے نہیں رہی, شرما رہی تھی, پھر دوسری بہن کو دے دیا انہوں نے. تو یہ کچھ جیسچر کوئی اچھے اثر سے آ بھی رہے ہیں, گفتگو بھی ہو رہی ہیں. اب ہے یہ کہ ان کو میں اس خبروں کو نہیں دیتا کہ 1 کروڑ روپیہ دیا جائے, 50 لاکھ دیے جائیں, یہی ریلیونٹ ہے. جو جانیں چلی گئی بڑی قیمتی تھی, ویسے تو ہر جان قیمتی ہوتی ہے, لیکن یہ تو بلوچستان کا سب تھا, جوہر تھا ان کی قانونی یعنی لیگل فرٹرنٹی کا. وہ بیسٹ 51 لائف چلے گئے وہاں کے, جو ان کو اندازہ تھا کہ کس آرگنائز طریقے سے. پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ انہوں نے پہلے ایک وکیل پہ حملہ کیا جو ان کا صدر تھا, معلوم تھا سب اس کے لیے ہسپتال جائیں گے, اس ہسپتال کے قریب کیا جو سول اسپتال پڑتا تھا, وہیں گئے, وہیں یہ خودکش حملہ ہوا. اس وقت آرگنائزڈ. وہ کہتے ہیں یہ صرف
لوکل ٹیررسٹ کا کمال نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے بڑی آرگنائزڈ کوئی ہے، ایجنسی ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اچھا کل پھر یہ بھی ہوا کہ اس سے پہلے سلامتی جو ہماری سیکورٹی کونسل، نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، اس کا اجلاس بھی ہوا. کچھ مسئلے مثلا ڈیفنس آف پاکستان ایکٹ میں اب اس کو زیادہ اختیارات دینے کی بات ہو رہی ہے. فوجی عدالتوں کی مدت ختم ہو رہی ہے، اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب انہوں نے کہا جی میں فوجی دوسرے کل یہ بھی بات کہی کہ فوجی عدالتوں کے بارے میں کچھ لوگوں کے تحفظات تھے. میں خود عمران خان کے گھر گیا، ان کے تحفظات تھے، لیکن سب کو ہم نے آن بورڈ لیا. پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی تو بہت سی باتوں کل ایسی میں معلوم ہوئی جس سے لگتا تھا کہ کچھ راز کی باتیں بھی بتا رہے ہیں. وہ اسلام آباد ان کے ٹارگٹ میں تھا، ہم نے کیسے ہم نے اس کو قابو کیا وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں کی. تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں کہ فاٹا مدرسہ اصلاحات کی جائیں. مدرسہ اصلاحات کے بارے میں یہ یعنی کہ آپ کا کہنا کہ اس سے ٹیررزم ختم ہو جائے گی، ختم نہیں ہوتی اس سے. اگر مدرسہ اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جہاد کی آیتیں نہ پڑھائی جائیں تو قرآن کو کوئی سینسر نہیں کر سکتا. لیکن میر صاحب عام سوچ یہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مدرسہ اصلاحات سے جو ہے وہ بہت سی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، دہشت گردی کو. دیکھیں یہ مدرسہ اصلاحات سے مراد اگر وہاں انگریزی شامل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کمپیوٹر شامل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، بہت سے مدرسوں نے کر لیا ہے. لیکن اگر مدرسہ اصلاحات سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے جہاد کی آیتیں نکال دی جائیں تو یہ تو برطانیہ نے بھی کوشش کر لی اور ایک نبی بھی پیدا کر دیا اس کام کے لیے، لیکن وہ کام چلتی نہیں ہے پاکستان کی صورتحال میں. اچھا اصلاحات کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ماڈرن سچویشن سے آگاہ جدید فلسفہ پڑھائیں انہیں. مدرسوں کی شان، میں مدرسوں کے نصاب کے بارے میں خود دیکھتا ہوں ڈیٹیریٹ کر رہا ہے. مدرسوں کا نصاب چھوڑ دیں. ہم نے جو میٹرک میں اردو کی کتابیں پڑھی تھیں آج اس کا اشر اشیر بھی میٹرک میں نہیں ہے. ہم نے جو انگریزی کا نصاب پڑھا تھا آج اس کا اشر اشیر بھی نہیں. 8 پوئٹ سب کورس میں ہے کسی میں بی اے میں. 15 شاعروں میں سے 8 انہوں نے جدید نکال دیے تھے، لوگ پڑھتے تھے. شیکسپیئر کہیں پڑھایا جاتا ہے اب وہ فنکشنل قسم کی انگریزی جو امریکہ سے آ گئی ہے، ٹٹ پٹ کی انگریزی وہ پڑھا رہے ہیں آپ کوئی گفتگو کرنے کے لیے. بلکہ ایک موومنٹ چلی پاکستان میں کہ کیا ضرورت ہے انگریزی لٹریچر پڑھانے کی، پڑھانا ہے تو وہ فنکشنل انگلش پڑھائیں. یہ لے کر آئے تھے اس زمانے میں 62-63 میں جو ایوب خان کی اصلاحات تھی. وہ مائنڈ سیٹ ہمارے اب بھی کام کر رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے کہ فنکشنل انگلش پڑھائی جائے، کوئی ضرورت نہیں لٹریچر وغیرہ پڑھانے کی. اور بہت سی چیزیں ہیں. ریاضی کا نصاب ہمارا اور کتنا بہتر ہونا چاہیے، سائنس کا کتنا بہتر ہونا چاہیے. تو وہاں بھی وہ فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، افلاطون ارسطو وغیرہ، کانٹ وغیرہ، یہ پڑھا دیں بچوں کو، مدرسوں کے بچوں کو. علم کلام کے ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے جن کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں تو آپ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے احمد جاوید صاحب جو بڑے مسلم اسکالر گنے جاتے ہیں ہمارے بھائی، وہ اس علم کلام کی زبان میں جب گفتگو کرتے ہیں فلسفے پر، جدید فلسفے پر، تو یہ ہمارے فلسفے کو بھلا جاتے ہیں یار یہ تو بہت بڑا آدمی پیدا ہو گیا. اب لوگوں نے ایوب دہلوی کو سنا ہوا ہے، عبدالسلام ہم نے نہیں سنا عبدالسلام نیازی صاحب کو، سید مودودی ان کے شاگرد تھے. بہت سے لوگ، کچھ لوگ یہاں ملک میں موجود تھے، ندوے سے پڑھے ہوئے لوگ ایسے تھے جو اس زبان میں بات کرتے تھے. جنہوں نے جدید فلسفہ پڑھ لیا تھا وہ جب اس زبان میں بات کرتے تھے لوگ حیران پریشان ہو جاتے تھے. اور یہ جو ہمارے مطلب میں نے بتایا نا کہ وہ ان فلسفے کے اسٹوڈنٹس کو جو کہ ہماری یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ نئی روشنی نظر آ رہی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ جب تک اس علم کو رد نہیں کریں، وہ کمال کا علم ہے، اس کی بھی ایک روایت ہے ہمارے ہاں اور غیر معمولی روایت ہے. اور میں نے فلسفے کے اسٹوڈنٹس کو فلسفے پر بات کرتے یا پڑھتے دیکھا ہے. اسٹوڈنٹ کا اللہ معاف کرے استادوں کو دیکھا ہے. میں تو بہت ادلا طالب علم ہوں، فلسفے کا تو میں کہہ نہیں سکتا. لٹریچر کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے فلسفہ بھی پڑھنا پڑا ہمیں، پڑھا اس میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں ہم. اللہ معاف کرے میں نے استادوں تک کو دیکھا ہے کہ کس حد تک یہ پڑھے ہوئے ہیں اور کس حد تک جاتے ہیں. میں زیادہ بات اس پہ نہیں کرنا چاہتا، اتنا ہی کافی ہے جی. ہماری دو صوبائی حکومتوں کی تھوڑی سی بات میں کر لوں جی. ایک تو پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے ایک اچھا کام کیا ہے. وہ بچے کوئی تھی اٹک وغیرہ کہاں میں ایک جھونپڑی میں بیٹھ کے وہ پڑھتی تھی جی. وہ اس نے پوزیشن حاصل کر لی ہے. ان کو پتہ چلا تو ان کو بلایا، ان کو ایوارڈ دیا، ان کو گھر دیا. جھونپڑی میں رہنے والوں کو گھر چھوٹا سا دے دیا ہوگا، وہ کیا. اور بہت سی باتیں کی، بہت سی اس کو انکریجمنٹ کی. یہ اس طرح کی بہت انکریجمنٹ ہمارے ہاں ہوتی ہے، ہونی چاہیے، پازیٹیو بات تھی. اب انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ یہ جو ہماری میٹرو ٹرین چلتی ہے اس کے ساتھ فیڈر سروسز بھی بنائی جائیں گی. لیکن میٹرو ٹرین کا فائدہ یہ ہے کہ فرض کیا یہ کلمہ چوک پہ چل رہی ہے، فیروز پور روڈ پر،
میں رہتا ہوں فرض سے کنال ویو پہ، میں اس پہ جانا چاہتا ہوں، کنال ویو سے ایک گاڑی جانی چاہیے مجھے وہاں اتار دے اور میں وہاں اس سے بیٹھوں اور جہاں جانا چاہوں چلا جاؤں. اب اورنج ٹرین بھی بن رہی ہے، ان چیزوں کو روکنا پڑے گا. انہوں نے کہا اس پہ کام ہوگا. ملتان میں میٹرو چل رہی ہے تو اچھا سندھ میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے نئے وزیر اعلیٰ عوامی ناشتہ کر رہے ہیں، نہاری کھا رہے ہیں. کراچی میں نا نہاری کھا رہے ہیں. اچھا ہے. انہوں نے جو کابینہ نئی بنائی ہے کوئی 37 رکنی، جس میں معاونین زیادہ ہے کیونکہ الیکٹڈ نہیں ہے. بھائی ان میں لوگوں کو اور شکایتیں ہیں، مجھے تو سبھی کے بارے میں آیا ہے، کا بیٹا، یہ فلاں کا بھتیجا، یہ فلاں کا داماد، یہ فلاں کا یہ ہے. بھائی کیا لے آئیں آپ لیبل لے کے وہی لوگوں لے آئیں. لیکن مجھے اس میں زیادہ یہ ہے کہ جو لوگ جو چہرے کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. بالکل. اور خالص ایک ایسی قیادت جس میں کراچی اپنے آپ کو نہ دیکھ سکے، وہ کبھی بھی سچویشن کو بہتر نہیں کر سکتی. انہوں نے نہاری واری کھائی بہت اچھا. بس کچھ لوگوں کا مثلا آیا ہے کہ سردار محمد بخش مہر جو تھے وہ علی محمد مہر کے بیٹے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر اعلیٰ رہے چند ماہ کے لیے. وہ کمال کے وزیر، انہوں نے کہا اپنے سٹائل سے متاثر کر رہے ہیں، اپنے لباس برانڈڈ یہ وہ چیزوں سے. بھائی ان کے والد بھی لباس کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے. یہ مشہور تھا کہ ساڑی تک پہنتے ہیں. اچھا. مطلب وہ یہ پہلا ایک گروپ تھا جس کو جو پنو عاقل بننے کے بعد اس علاقے کی کیا لوگوں کو سوچا گیا کہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے. چھاونی بنی ہوئی تھی نا، تو سلیکٹ کیا گیا. وہاں دو ہی خاندان تھے، مہر خان اور رند خاندان ہے. تو مہروں کا نمائندہ چنا گیا اور اس کو وزیر، وہ کوئی چند ماہ بھی نہیں چل سکا. انہوں نے کہا یار یہ مشکل ہو گیا. میں اور بہت سی دعوتیں میں اس وقت چونکہ موجود بھی تھا، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، بڑے مزے کہانیاں بھی ہیں. اب ان کا بیٹا آ گیا ہے، پیر مظہر شاہ کا بھائی داماد آ گیا ہے، ہمارے رحمان ملک صاحب کا بیٹا آ گیا ہے. اچھا اتنا بڑا ہو گیا بھتیجا ہمارا. اچھا اب ساری باتیں دیکھتے جائیں تو بس دیکھیے کوئی فلاں کا فلاں ہے، فلاں کا فلاں ہے. چلیے انہوں نے بھی مطمئن کرنا ہے. اب نتائج دیں، صرف نہاری کھانے سے نتائج نہیں آئیں گے، اس کے بعد چورن بھی شاید کھانا پڑ جائے آپ کو. یہ ہے جی. بس باقی ترک سکولوں کے بارے میں خبر ہے جی، وہ امپورٹنٹ ہے کہ ترک سکول جو 28 ہیں، 28 پرنسپل انہوں نے ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا ہے. ان میں سے 23 تو ترک ہیں اور وائس پرنسپل کو چارج دے دیا جی. ترکی کی حکومت کا ہم پہ دباؤ، دنیا پر پہ دباؤ ہے کہ اردوان پیچھے ہے سازش کے، اس کے جتنے بھی ادارے اس کو ختم کیا جائے. ہمارے لیے بڑی، پاکستان کی حکومت کے لیے بھی، یہاں کے لوگوں کے لیے بڑی دقت کی بات ہے. ہم ترکی کے ساتھ بہت قریبی تعلقات چاہتے ہیں، ترکی کی حکومت کے ساتھ بھی. ان کی ہر بات ماننے پر بالکل آمادہ نظر آتے ہیں اور چونکہ بہت ناراض ہیں وہ اس وقت گولن سے، اس لیے ہم نے وہ کارروائی بھی، امریکہ سے وہ اتنے ناراض ہیں کہ گولن کی وجہ سے، کہ گولن کے خلاف کارروائی نہیں کی. گولن امریکہ میں رہتا ہے کہ وہ روس میں چلے گئے ہیں اور روس میں جا کے انہوں نے وہاں ملاقاتیں بھی کی ہیں پیوٹن سے، اور ساری باتیں ایک نیا نقشہ بنتا دکھائی دیتا ہے. حکومت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آسانیاں پیدا کی جائیں گی، تو ہو جائیں گی اس سے حکومت کے لیے آسانیاں پیدا؟ آسانیاں پیدا کرنے کا مطلب ان کا صرف یہ ہے کہ حکومت جو تبدیلی چاہتی ہے ان کو مطمئن کرنے کی، اور اس کے سکول بھی بند نہ ہوں. سکول ہم بند نہیں کرنا چاہتے، اس کی فنڈنگ کا مسئلہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں ان این جی اوز کے حوالے کیے جائیں جو گولن کی بجائے طیب اردوان کے حامی ہیں. ترک والے ان کو فائنانس کرنا چاہتے ہوں گے، کچھ کر لیں گے بندوبست اس کا، لیکن ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں اور کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے جی. بہرحال یہی خبریں ہیں جی. اور اسحاق ڈار نے کہا جی FBI پاناما لیکس کی تحقیق شروع کر دی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں ایک دو چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں. بنگلہ دیش میں ایک اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، تو ہر جماعت کے ہوں گے ہیں. ڈاکٹر ذاکر صاحب کو بمبئی پولیس نے کہا جی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. وہ جو ایک ہمیں تو وہ تبلیغی جماعت کی طرح کا لگتا ہے، بالکل غیر سیاسی صاحب بھی. اور یہ خبریں بھی ایسی ہیں جس کو ہم نظر انداز ہی کرتے ہیں، لیکن یہ خبریں اپنے حالات میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں، کبھی کبھی رہ جاتی ہیں، ورنہ ہم تجھے بھول گئے ہوں مگر ایسا بھی نہیں. بالکل بالکل صورتحال ہے. صحیح. اہم خبریں ناظرین ہم نے آج کے ڈسکس کی ہیں. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور شامل کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ انسائٹ. جی میر صاحب آج کون کون سے؟ پہلا آرٹیکل جی دو بیویوں کے دو آرٹیکل ہیں. ایک ہماری انجم نیاز ہیں، دوسری عائشہ صدیقہ ہیں. انجم نیاز تو بیسیکلی صحافی تھیں. پتہ چلا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں سیلز کا کام بھی پاکستان میں کیا ہے. مجھے تو یہ یاد ہے کہ یہ ڈان گروپ میں، ڈان میں ہی بلکہ جب میں حریت کا ایڈیٹر تھا تو یہ وہاں ڈان گروپ کے ساتھ وابستہ تھی، اخبار کے ساتھ وابستہ تھی. تو انہوں نے آرٹیکل اپنے، چونکہ مغرب میں رہتی ہیں، بیوروکریٹ بیک گراؤنڈ کے خاندان سے میں بیاہی ہوئی بھی ہیں،
خود بھی شاید وہی پس منظر ہے، تو یہ خاص کلاس کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں اور بات بھی وہ صدا سے کرتی ہیں. وہاں ایک وہ کیس ہوا ہے راجر ایلز کو، جو فاکس نیوز کا جس نے بنایا ہے، ایک مزدور کا بیٹا تھا لیکن وہ اس کا CEO بنا اور اس نے بنایا. اس پر ایک سیکسول ہیرسمنٹ کا الزام لگا. وہ ایک اینکر جو کہ ان کا فیس تھا، مس امریکہ بھی رہی تھی، پھر ان کا فیس تھا اور کئی سال تک وہ ڈومینیٹ کرتی رہی، 10 سال تک شاید، اور آخر میں اس کو شاید دوپہر میں شفٹ کیا گیا، پھر فارغ کر دیا گیا. اور اس کے بعد اس نے بیان دیا کہ مجھے جو سیکسول ہیرسمنٹ کر رہا تھا. اس بیان کے بعد 6 اور سامنے آ گئیں، اور ایک تو جو تھی انہوں نے زیادہ کھل کر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہاں جب وہ انتخاب ہوتا تھا عورتوں کا تو وہ چنتے تھے. پھر انہوں نے جو ڈسکرپشن بیان کی ہے، یہاں تو شاعری کی زبان میں بیان کی ہے، یہاں لگتا ہے کہ مردوں کی آنکھوں سے بیان کی ہے کہ سنہرے بالوں والی، پتہ نہیں کیا کیا ہے، سفید رنگ، سیاہ فام، لمبی پتہ نہیں زلفیں، بھرے بھرے جسم، رسیلے ہونٹ، پتہ نہیں اس کا تعلق کیا ہوتا ہے. اب خیر وہ کہیں گے کہ اس طرح کی یہ عورتوں کو سلیکٹ کرتے تھے. اور اب وہ جو دوسرا بھی آیا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان کو مرڈوک نے سیک کر دیا. اور لوگوں کے باقی اور لوگوں کے نام کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ اور بہت سے اداروں میں ہمارے ہوتی یہ پہلے اس پہ وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ بات تو ہے نا جی کہ 10 سال ان لڑکیوں نے برداشت کیا، اس وقت تو بولی نہیں، جب نوکری سے نکال دی گئیں تب بول رہی ہیں. یہ انہوں نے کوئی نیگیٹو نے کہا جی ہمارے ہاں اس کا زیادہ کلچر نہیں، شکایتیں آتی رہتی ہیں ہیرسمنٹ کی، لیکن یہاں مالکان اس طرح ایکٹ نہیں کرتے جس طرح مردوک کرتا تھا. وہ سنتے رہتے ہیں بات کی جی کلچر. اصل میں یہ سارا کارپوریٹ کلچر جو بنا ہے نا جی، اس کا ایک عجیب حصہ بن گیا ہے، اس کا ایک اپنا مزاج بن گیا ہے. میں بتاتا ہوں، پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا کہ جب میں آسٹریلیا میں کچھ دنوں کے لیے گیا تھا، اپنی وائف میری جب PhD وہاں کر رہی تھی، تو وہاں جو اہم اخبار تھا وہ میں دیکھتا تھا تو اس میں ٹائٹل پیج کی سٹوری یہ تھی، مین انڈر سیج. وہ اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں کی فنڈنگ ہو رہی ہے کہ ایک فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ ہے اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، مرد بیچارے محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پھنس گئے. ذرا سی بات ہوتی ہے لڑکی الزام لگا دیتی ہے، جلدی الزام لگاتی ہے، ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ آپ 10 سال تک لگے رہے، بولے نہیں، اب جب آپ کو نوکری سے نکالا گیا تو آپ بول رہی ہیں. یہ انہوں نے ساتھ کمنٹس دیا، اور مجھے اس پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ایک کارپوریٹ کلچر بن گیا ہمارے. اور میں تو ایک فکرہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں تہذیب کے خد و خال کس طرح واضح ہوں گے، اس کا انحصار اس بیس پر ہے کہ اس تہذیب میں، اس معاشرے میں عورت اور مرد کے درمیان تعلقات کی ایکویشن کیا ہے. اس بیسک ایشو جس کو سالو معاشرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کچھ کر لیتے ہیں کچھ نہیں کرتے. انہیں کہا کہ وہ رکھا جاتا ہے محض حظ بصارت کے لیے، یعنی کہ جس سے آپ اپنی آنکھیں جو ہیں لطف اٹھائیں. نہیں بھائی، محض کا لفظ یہاں غلط استعمال کیا ہے. اگر آپ نے اعتراض کرنا ہے تو محض کا لفظ نکال دیجیے یہاں سے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ گئے. ساچی اینڈ ساچی کا حوالہ دیا ہے جی، اور کچھ اور بھی اداروں کے حوالے دیے ہیں، JW ٹامسن کا حوالہ دیا ہے جی، اور اس کتاب کا ذکر کیا ہے فیمنزم مسٹیک، بیٹی فرائٹن کی کتاب ہے، اس سے کہیں انہوں نے انٹرویو کیا تھا. یہ 60s میں کتاب آئی تھی جس کے حوالے سے یہ فیمنزم کی تحریک کو خد و خال ملے تھے. اور میرے لیے تو یہ کتابیں جو ہیں یہ تو چلتی پھرتی ایک طرح کی موومنٹ کی کتابیں ہیں. لیکن بیسک کتاب جس سے میں امپریس ہوا وہ سیکنڈ سیکس سائمن ڈیووار کی کتاب ہے. سائمن ڈیووار ظاہر ہے کہ جہاں پال سارتر کی بیوی تو وہ کہلاتے نہیں، اسپاؤس ہی کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ شادی کے انسٹیٹیوشن کے قائل نہیں ہیں. یعنی کہ ہماری اس تحریک جسے ایگزسٹنشلزم تحریک کہتی ہے، اس کی ایک بہت بڑا نام ہے. تو اس کی کتاب سیکنڈ سیکس جو ہے، جس کے کچھ حصے کا شاید ترجمہ جو ہے ہماری کشور نہید نے اردو میں بھی کیا ہے، وہ ایک بائبل آف فیمنزم کہلائی جاتی تھی. اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کئی بیسک سوالات ہیں ان سے پالا پڑتا ہے. تو یہ مجھے نہیں پتہ، یہ فیمنزم مسٹیک تو میں نے دیکھی جب تھی تو مجھے کچھ زیادہ اس میں، لیکن وہ کتاب ایک بیسک کتاب تھی. اور پھر انہوں نے کہا میں نے بھی کام کیا، سیز میں کام کیا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں. تو وہ جو ہمارا انچارج تھا وہ کیا کرتا تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کافی بنانے کو کہا ایک بڑے انتہائی مقبول شخص کے لیے. اس کے بعد نے جنرل مینیجر نے کسی بندے کو پتہ نہیں کیا کیا ایشو پیدا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں. تو اس کا ذکر کر رہی ہے. پھر کہتے ہیں میں انگریزی گروپ کے اخبار میں تھی، ٹان میں ہی ہوگی، تو وہاں انہوں نے کیا 40 خواتین کو رکھ لیا تھا. تو رزلٹ یہ تھا کہ وہ جو ایک ہیرسمنٹ کا تصور تھا وہ ذرا ختم ہو گیا تھا. اگر عورتیں بڑی تعداد میں آنا شروع ہو جائیں تو اس کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے جی. اچھا، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحب نے لکھا بوڑھا اور سمندر. اصل میں ہیمنگ وے کے ناول کا حوالہ دیا اولڈ مین اینڈ دی سی.
وہ اندر ترجمہ کہا کہ ایک بوڑھا اور ایک بوڑھا اور سمندر، ایک بوڑھا نہیں، اولڈ مین ان سی. وہ کہانی ذکر بھی کیا انہوں نے، وہ یہی ہے کہ ایک سمندر میں ایک مچھیرا کہہ لیں، ایک شخص جو ہے وہ ویل ڈالتا ہے ویل مچھلی کو، اور اس ویل مچھلی کے ساتھ جس طرح سمندر کی لہروں کے ساتھ لڑتا ہوا اس ویل مچھلی کو کنارے پر لانا چاہتا ہے، اور اس کو شارک دوسری جو وہ کھانے کو پڑتی ہیں تو اس کا ڈھانچہ ساحل پہ لا پاتا ہے. اور یعنی کہ اس کو سمبل بنایا گیا کہ انسان جو ہے حالات کے سمندر میں کس طرح اور سے آپ نکال کے اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک عزم انسان جو کرتا ہے، لیکن اولڈ مین ان دا سی اس وقت جو ہماری سچویشن اس پر انہوں نے کہا جی ہماری دفتر خارجہ میں 2 بڈھے کام کر رہے ہیں، ایک 90 سال کا، ایک 72 سال کا. طارق فاطمی صاحب بھی بڈھوں میں شامل ہو گئے، اور سرتاج جی تو اللہ رکھے ماشاءاللہ ہیں ہی، تو کیا بنائیں گے خارجہ پالیسی؟ بھائی انہی کا کام یہی ہے، ان بڈھوں کا، اولڈ مین کا کام وہی ہے کہ یہ سمندر کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی مچھلی کو نکالنے کی کوشش کریں. ہماری وہی سچویشن ہے، ہم اسی سمندر میں ہیں، ہم اسی طوفان میں ہیں، مچھلی پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں. لڑائی وہی ہے. آپ نیگیٹو بیان کرنا چاہتی ہیں دور کیجئے گا، لیکن لڑائی کی نہیں سمجھ لیجئے. انہوں نے کہا کیا ہمارے دفتر خارجہ کا حالات کیا ہے؟ ہمارے پاسپورٹ کی عزت نہیں. اب یہ ہے کہ آن لائن میں ٹکٹنگ کے لیے دبئی جانا چاہتی تھی، میں نے کیا تو انہوں نے کہا تمام ملکوں کے لوگ لے سکتے ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہے آن لائن نہیں لے سکتے. اس میں بہت سا پرابلم پیدا ہوا ہے. دبئی میں، سعودی عرب میں جو ہمارے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، اور برطانیہ ویزے نہیں دے رہا، جتنے تھے ان سے کم ہو رہے ہیں، اور صومالیہ سے برا حال ہو گیا ہمارے پاسپورٹ کا. بھائی یہ دفتر خارجہ کی کوتاہی نہیں صرف، میں بھی دفتر خارجہ کے جو سیٹ اپ ہے اس سے مطمئن نہیں ہوں. انہوں نے ذکر کیا کہ اب لوگ اہم نہیں سمجھتے، یہ ان کے شاید دفتر خارجہ میں تھے، یہ صحیح مجھے یاد نہیں، کہ وہ ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ اور پولیس اور کسٹم اور انکم ٹیکس کو ہم یہ دیتے ہیں. دیکھو ہرارکی یہی تھی، ڈی ایم جی نمبر 1 جس کو سی ایس پی کہتے تھے پہلے، فارن سروس نمبر 2، پولیس نمبر 3، کسٹم نمبر نہیں، آرڈنٹ اینڈ ملٹری اکاؤنٹ نمبر 4 جس میں چودھری محمد علی بھی شامل تھے آرڈنٹ سروس تھا پاکستان میں، اور 5واں کسٹم، 6واں انکم ٹیکس. ہرارکی ہے. آخری پوسٹل سروس ہوا کرتی تھی 13ویں نمبر پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے چوائس دے دی ہے کہ آپ سلیکٹ کریں آپ کون سی سروس میں جانا چاہتے ہیں. اچھا اس میں اگر آپ اس نمبروں پہ جتنی ٹاپ کے نمبروں نے سلیکشن کی ہے، اب لوگ کسٹم سلیکٹ کرتے تھے، انکم ٹیکس سلیکٹ کرتے تھے، پیسہ. بالکل. اور میں نے 20 سال کا ریکارڈ نکالا، سب نے جو ٹاپ کے 20 لوگ تھے وہ کسٹم میں یا انکم ٹیکس میں جاتے تھے. تو اب اس کا کیا جائے؟ ہاں شہریار جب سیکٹری ہمارے خارجہ تھے، ایک بار مجھے یاد ہے کہ وہ کراچی آئے، میں نے ان سے کہا کہ جو اب لوگ آئے ہیں کیا آپ ان کی صلاحیتوں سے مطمئن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 12 کا بیچ اس بار آیا ہے، اور میں یہ سوچ کے کام اٹھتا ہوں کہ جب یہ لوگ اوپر جائیں گے اور معاملات ان کے ہاتھ میں ہوں گے تو ملک کا کیا بنے گا. بھائی آپ دفتر خارجہ کو آرگنائز کریں، باقی سروسز کا کیا حال ہے یہ بھی دیکھیں. اچھا آپ نے پیسہ رکھ دیا باقی سروسز، پولیس پہ کیوں نہ جائے گا آدمی جس نے پیسہ کمانا ہے؟ جو جانا چاہتا ہے پہلے اس سے پوچھیں آپ پولیس میں جانا کیوں جاتے ہیں بھائی؟ آپ کیا بہت اچھے، اب لوگ فوج چھوڑ کے پولیس میں آ جاتے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو ہمیں اسٹڈی بھی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور انہوں نے کہا میں وہاں گئی، کوئی کسی بڑے بڑے نام آغا شاہی کا اور اقبال اخوند کا اور منیر اکرم کا نام آتا ہے، لیکن ان کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا. اور میں گئی وہاں فرانس میں، فلانستان میں، تو صاحب یعقوب سفیر تھے، تو وہاں سفارت خانے کا صوفہ تیل لگا ہوا پتہ نہیں وہ پڑا ہوا تھا، میلا کو چیلا، ارسٹوکریٹک مزاج بول رہا ہے نا. اچھا میں نے صاحب یعقوب کی، یعنی کہ نوابزادے تھے وہ بھی اور جرنیل تھے، ان کا انداز دوسرا دیکھا جو سرجیت سالک نے لکھا ہے ڈھاکہ میں 3 جرنیلوں کے بارے میں. جب ٹکا خان کو ملنے گئے تو وہ ظاہر ہے ان کے پی آر او تھے، ملنے گئے تو جگہ جگہ کھونٹے پہ سوراخ پڑے ہوئے تھے. صاحب یعقوب کے بعد وہ آئے تھے نا، وہاں پینٹنگ پہلے سب یعقوب کے لیں گے، پینٹنگ لگی ہوئی نائس سی خوبصورت پینٹنگ، اچھے صوفے، سارا فلاں فلاں. اور جب ٹکا خان کو ملنے گئے تو جہاں پینٹنگ تھی وہاں سوراخ ہوئے ہوئے، اور وہ جو وہیں کا میس کا فرنیچر ہوتا ہے وہ پڑا ہوا. اور پھر جنرل نیازی کا ذکر تیسری بار وہ چھوڑ دیجیے گا. مطلب یہ تو ایک ڈیسنٹ پڑھے لکھے کلچر آدمی کی مثال تھی ان کی. پتہ نہیں یہ اس کو اس طرح انہوں نے کیسے بیان کیا. خیر 2 آرٹیکل تو یہ ہیں. اب 2 آرٹیکل جو میرے پاس ہیں وہ جس کو میں جلدی سے کرنا چاہوں گا وہ ترکی کے بارے میں ہیں. ایک مائیکل ساہلن کا ہے، دوسرا ڈیمیٹور بیخوف کا ہے. یہ جو اردوغان وہاں گئے ہیں اس کے کیا اثرات ہیں؟ ترکی اپنی خارجہ پالیسی بھی بدل رہا ہے، ترکی اپنے حالات بھی بدل رہا ہے.
ترکی اپنی ناکام بغاوت کے بعد اس کے لیے بہت سی مثالیں پیدا ہوئی ہیں اور اس کو وہ دیکھ بھی رہا ہے. اس کا اثرات کیا پیدا ہوتے ہیں انہیں کہ ترکی کو ان کو چاہیے پیٹرول بھی, نیوکلیر پاور بھی, ٹیکنالوجی بھی, اور اپنے تیل کی مارکیٹ بھی اور سپلائی بھی, اور ان کے لیے بھی روس کے لیے بہت سی سپلائی لائن بن رہی ہے, کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بدلتا سینیریو ہے جو بہت سی چیزیں جو ہیں نا پیدا کر سکتا ہے. دوسرے آرٹیکل میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے, ورس بیہائنڈ دا ٹرکی رشین ریسیٹ. اب شام کا جو معاملہ ہوا تھا, شام میں ان کی پالیسیاں ڈائیورجنٹ تھی. اگر ترکی اور روس کسی سیم پیج پہ آتے ہیں تو شام کا مسئلہ اور طرح طے ہو سکتا ہے جو امریکہ سے طے نہیں ہو رہا. کمپلیکیٹ امریکہ نے کیا ہے, پہلے انہوں نے ظاہر کی ناس مارا, مصر باقی چھوڑ دیجئے جو انہوں نے کیا شام میں, لیکن لیبیا کو انہوں نے خاص طور پر تباہ کر کے رکھ دیا, بمباری کی ہے. اب وہ شام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, دیکھیے کیا نقشہ بنتا ہے کیا نہیں بنتا ہے. جی اچھا, ایک آدھ آرٹیکل رؤف طاہر صاحب نے اس پر لکھا ہے میڈیائی دانشوروں پر, خاص طور پر یہ 8 اگست کے واقعے پر, لیکن انہوں نے ایک پوائنٹ کیا ہے کہ بھئی یہ جو اچک صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, اس پہ کہنے کا حق تو ہے نا سب کو, تو آپ ان کو غدار ودار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیول پہ نہیں جائیں. اور سیم پہ, اور جس طرح ہمارے میڈیا کے لوگ کہتے ہیں جی سیم پیج پہ نہیں ہے, اکٹھے نہیں گئے ہیں, انہوں نے یہ کیا, تو یہ جو سارے اختلافات دکھا رہے ہیں قوم کٹھی ہے بھائی, اور اسی ایک پیج میں رہنے دیں, اور خام خواہ کے حالات جو ہیں نا اس کو بدلے نہیں. اور ہارون رشید صاحب نے بھی اب پریزنٹ سچویشن کے حوالے سے کچھ بات کی ہے, اتنا ہی کافی ہے. آخری میں چھوٹا سا کالم ایک سنانا چاہتا ہوں, بنا ہوا مرغا قادر حسن کا. قادر حسن آج کل زیادہ ریسٹ کرتے ہیں, اور ریسٹ کرتے ہوئے بڑے مزے کی باتیں لکھتے ہیں. پرانی بات لکھیں کہ ہم اب گرمیاں ایئر کنڈیشن فلانا, اگلے زمانے میں وہ چکھیں لگاتے تھے, اس میں پانی چھڑکتے تھے, ٹھنڈا ہو جاتا تھا, جہاں وہ جو ہوتے تھے ململ کا کپڑا بھگو کے رکھ کے اوپر لے کے لیٹ جاتے تھے, وہ ہوا اس میں ٹھنڈی ہو کے آتی تھی. تو ایک گاؤں میں ایک نیا زمیندار پیدا ہوا, اس نے یہ شروع کیا. تو جو نامی گرامی مراسی تھا اس علاقے کا, مراسی بھی نامی گرامی ہوا کرتے تھے, اس سوچا وہ مسکراتا پہنچتا ڈھونڈتا ہوا گاؤں پہنچا, چلا گیا اندر, اور جا کے ان سے دیکھا کہ گیلی چیک لگی ہے, اور وہاں کے جو استاد اور راٹھ مراسی جو تھا اور ململ کا کپڑا اوڑے لیٹا, انہوں نے کہا سائیں لگتا ہے کہ طبیعت آپ کی خراب ہے, تو حکیم کو بلائیں. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. جب 2-3 بار انہوں نے کہا نہیں اصل میں پیٹ میں ابال ابل رہا ہے. انہوں نے کہا سائیں تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں کچھ حکیم. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا کہ کیا, انہوں نے کہا اصل میں نے بنا ہوا مرغا کھا لیا تھا. تو بنا ہوا مرغا کھا لیا تھا تو اس لیے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں پہلی بار کھایا جائے نا تو یہی ہوتا ہے. تو یہ اب اسٹارٹ کا جو ہے وہ فینومینا, نئے جو امیر بنتے ہیں, تو وہ گاؤں میں بات پھیل گئی, وہ تو مسکراتا ہوا آ گیا. کہا جاتا ہے کہ پھر وہ جو زمیندار تھا اس نے وہ علاقہ چھوڑ دیا, وہاں رہنا بند کر دیا اس نے. تو نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان مشکلات میں دوچار ہوتے ہیں. اتنا ہی کافی ہے, اور بھی آرٹیکل تھے لیکن بس. ناظرین آرٹیکلز ہم نے ڈسکس کیا, اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, شامل کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ ان پٹ. اور ناظرین آج ہمارے ساتھ ہوں گے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب اور ساتھ اوریا مقبول جان صاحب. جی میر صاحب. جی ہمارے بہت ہی دونوں ممتاز تجزیہ نگار کہہ لیجیے گا, کچھ کہہ لیجیے گا, اور میں تو ان کو دونوں کو انٹلیکچوئل سمجھتا ہوں, دانشور بھی سمجھتا ہوں. تجزیہ نگار کا لفظ تو آج کل معروف ہو گیا. پہلے جنرل صاحب سے صورتحال ہم نے کوئٹہ ڈسکس کرنی ہے, اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو پالیسیاں مختلف لوگ بنا رہے ہیں سیاسی, تو ان سے پوچھوں گا. اور اوریا صاحب خاص طور پہ کوئٹہ میں رہے ہیں, بلوچستان میں رہے ہیں, 25 سال سرو کیا ہے, ان سے بھی اس معاملے میں. جی جنرل صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میر صاحب تھوڑا اونچا بولنا, آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. اچھا بھئی آواز ٹھیک بھی کریں, ان کو کم آواز جا رہی ہے, اس کو تھوڑا آواز کو تیز بھی کریں گے. اچھا جنرل صاحب کیا صورت ہے یہ؟ کل اسمبلی میں وزیر اعظم بھی آئے, ایک بڑے پازیٹیو نشانی, پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا, منا کے لائے واپس, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بالکل اس میں ایک مل جل کر کچھ کام کیا جائے اس معاملے کو, دہشت گردی کے معاملے کے نبٹنے کا. کیسا, کتنے پر امید ہیں آپ اس پوری صورتحال پہ؟ دیکھیں یہ میر صاحب بہت اچھی بات ہے. پہلی بات تو کہ آپ کے پاس ایک پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے جہاں آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ سے آپ ملتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, ان کو سناتے ہیں. یہ ایک اللہ کی نعمت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, جو ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے, اور اوپننیس ہے. اور وہاں یکجہتی کی بات ہوئی. خورشید شاہ صاحب کی سپیچ بھی بڑی پازیٹیو تھی, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی تعاون کی جو بات کی وہ اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں یہ جو ہمارے خطرات ہیں ملکی سلامتی کو,
ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اتحادی کی ہے اور یکسوئی کی ہے، جس کا کل مظاہرہ کیا گیا۔ یہ جو انڈین ایجنٹ پکڑا گیا تھا نا پچھلے دنوں میں، اس سے جب انویسٹیگیشن میں بہت سی چیزیں نکلی، ان میں کوئی تقریباً 400 بندوں کی تو اریسٹ کا ہوا، اور وہاں سے جو بہت سی باتیں سامنے، ان میں 2-3 بڑی امپارٹنٹ تھی۔ ایک یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سافٹ انڈر بیلی ہے وہ ایک تو خیبر پختونخوا کی یہ ٹرائبل بیلٹ ہے، ایک بلوچستان ہے اور کراچی ہے، یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کنٹیگوٹی ٹو افغانستان اور بارڈر کا مینج نہ ہونا پراپرلی، چونکہ ایسٹرن بارڈر تو ہمارا دونوں طرف سے مینج ہے، ویسٹرن بارڈر ہماری طرف سے ہے، ان کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ جو جگہ ہیں جہاں، اس لیے یہاں جو اٹیک ہوتے ہیں یہ وکلاء پہ اٹیک نہیں، یہ اسکول کے بچوں پہ نہیں، یہ ریاست پاکستان کے اوپر ہے، چونکہ انہوں نے کہا مشن میں 3 شامل مین چیزیں تھی: ڈی اسٹیبلائز پاکستان، اور ڈسکریڈٹ آرمی اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز، اور ٹیررائز پیپل، تاکہ ان کو ہیٹریٹ پیدا ہو اپنے حکومت کے لوگوں کے، تو اور یہ اپنے مسائل میں پھنسے رہیں اور یہ ادھر کا دھیان نہ کریں۔ تو میرے خیال میں پارلیمنٹ ہی ایک ایسا فورم ہے جس میں ہمیں کھل کے باتیں بھی کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کا ملک کے جو ہمیں مسائل درپیش ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ بھی بڑی مثبت تھی، اور انہوں نے یہی بات کی کہ دشمنوں کو ہماری ترقی ہضم نہیں ہو رہی، ہم قومی ایکشن پلان کو منطقی نتیجے تک لے جائیں گے، دہشت گردوں کے خلاف ہمارا ایکشن جاری رہے گا، اور اتحاد کی بات بھی کی، اور ہر طبقہ فکر کا انہوں نے کہا کہ ہمیں تعاون حاصل ہے۔ اسی طرح چودھری نثار صاحب نے بھی جو باتیں کی وہ بڑی پازیٹیو تھی۔ خورشید شاہ صاحب نے اس کو تھوڑا سیریسلی لیا، انہوں نے یہ جب کہا کہ پچھلے دور میں ایک دن میں 5 دھماکے ہوتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دور خراب تھا یا پیپل پارٹی کی اس میں کوئی کنٹریبیوشن تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی سچویشن امپروو ہوئی ہے، اور ان کے دور سے پہلے جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو اور زیادہ خراب تھا۔ وہاں تو اس وقت پرویز مشرف صاحب 3 روٹوں پہ اپنی پریزیڈنشل کانوائے لے کے نکلتے تھے، اور ہر کانوائے میں 3 پریزیڈنشل کارز ہوتی تھی، ایون دین ان کی ایک ہی روٹ کے اوپر 2 دفعہ بھی اٹیک ہوتے رہے۔ تو اس لیے سچویشن ابھی اللہ کے کرم سے بیٹر ہے، اور اس کے اوپر وہ انہوں نے واقع کیا، اور پرائم منسٹر نے بڑا اچھا جسچر کیا کہ انہوں نے منایا۔ اچھا عوریہ صاحب، آپ نے جنرل صاحب کی بات بھی سنی، آپ بلوچستان میں رہے ہیں، غالباً 25 سال تقریباً رہے ہیں، بیوروکریسی میں رہے ہیں، کئی اہم پوزیشن پہ رہے ہیں، کور سے بات، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خاص طور پر اچک سے ہی میں کہتا ہوں پختون علاقہ خاص طور پر جو ہے شیرانی، یہ کیوں بول رہے ہیں سارے؟ کیا لگتا ہے، کیا وہاں ڈس بیلنس ہو رہا ہے کوئی افغانوں کا اور پختونوں کا اور بلوچوں کا؟ کیا نظر آتا ہے آپ ساری صورتحال؟ دیکھیے، میں گزشتہ جو 2-3 دن سے وہاں کی فضا کو دیکھ رہا ہوں، اس فضا کے اندر ایک بات تو ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بلوچستان کے اندر پشتون اور بلوچ مسئلہ جو ہے یہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، اور اس مسئلے کے اندر ایک زمانہ یہ تھا 88-89 آن ورڈ جو تھا کہ کوئٹہ شہر کے اندر پورا 1 مہینے کا کرفیو لگا تھا، ان دونوں کی لڑائی اس کی شدید ہوئی تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز تو بڑی وہاں فیلنگ بلٹ اپ ہوئی جا رہی ہے کہ جو سی پیک ہے اور جو سی پیک کے بینیفیشری کچھ اور ہیں، اور پشتون جو ہیں وہ مار کھائے جا رہے ہیں، اور ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت ان کی 70-80 کے قریب جو لاشیں وہاں سے اٹھی ہیں، تو اس وقت ہم نے یہ کہا کہ یہ بیسیکلی ان لوگوں پہ حملہ نہیں ہوا، بیسیکلی یہ سی پیک پہ حملہ ہوا ہے، اور یہ بڑی ہم سے اچانک بڑی بد احتیاطی سے یہ باتیں نکلا کرتے تھے۔ اسٹریٹجک بات تھی، بات ایسے ہی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے ترقی ہضم نہیں ہو رہی، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ سی پیک تو 500 کلومیٹر دور جو کوئٹہ سے گزر رہی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑے ایشو ہے کہ آپ نے وہاں سے بدل دیا، پھر اس کے بعد ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جو وہاں پر ان کے اندر تلخی لے کے آ رہی ہیں۔ اب محمود اتقوی ظاہر بات ہے انہوں نے اسی وہاں جانا ہے، وہیں بیٹھنا ہے، وہیں اٹھنا ہے۔ پھر محمود اتقوی صاحب کا اپنا ماضی جو ایسا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں پاکستان کی حکومت کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جتنا افغانستان کی حکومت کو سپورٹ کیا، وہ طالبان کے دور پر سپورٹ کیا۔ تو ایک بات تو ہمیں آج ڈپلومیٹیکلی بھی ہمیں بڑا واضح طور پہ کال اسپیڈ اے اسپیڈ کہ افغانستان کے اندر ہماری دوست حکومت نہیں ہے، بہرحال یہ ہمیں بڑی واضح ہو جی، قوم کو واضح کر دینا چاہیے، کیونکہ اس دوست حکومت اس لیے نہیں ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے اس کے جو پارٹنرز ہیں، مطلب ان کا جو شمالی اتحاد ہے، یہ باقی لوگ ہیں، ان کے اندر باقاعدہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ یہ سارے جتنے بھی لوگ تھے افغانستان کے اندر جو شمالی اتحاد والے، یہ ہندوستان میں ان کے گھر رہے ہیں، وہاں جا کے یہ پڑھتے رہے ہیں،
वहाँ पे एक्सपोर्ट आखिर करते हैं। और एंटी तालिबान जब थे तो भारत और ईरान के जो थे उनको बात को सपोर्ट करते थे। यानी हमारे यहाँ पे ये बात सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आलम ये था फेसबुक का कि जब हमने 9/11 के साथ हमने कंप्रोमाइज किया तो मुशर्रफ साहब ने कहा था कि हमें कहा गया है कि हमारी मुफ्ती की हुकूमत वहाँ आएगी। आप अंदाजा करें, ये वकीलों के ताहिर अहमद खान होते थे, बड़े पुराने लीडर थे, उन्होंने सब कोयटा के बच्चे को पता है कि वहाँ शुमाली साथ की हुकूमत आएगी और आपसे मुखालिफ आएगी, लेकिन आप इतने सादा थे कि आपने उसको कबूल कर लिया। अब ये बता दो कि आपके अब फिर दूसरी बात है कि अमेरिका के बारे में बता देना चाहिए कि हमारा दोस्त नहीं रहा। वो जो ट्राइपॉइड बन गया हुआ है ना वहाँ पर, अमेरिका, अफगान हुकूमत और इंडिया, ये बच्चे को पता है और सबको पता है। हम सिर्फ एक का नाम देके हम पाकिस्तान का मसला छेड़ नहीं सकते। उनको ये पता है कि शुमाली इत्तेहाद की और रात की जो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, हम अकेला रॉ की बात कर देते हैं, लेकिन रॉ के साथ अमेरिका को नहीं कहते। वो कहते अमेरिका से आपने दूध लेते हैं, आप अमेरिका से आपने चिरीनी खाते हैं। ये मैं कोटे की बातें कर रहा हूँ अभी तो जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कि ये झूठ डालता, दूसरा ये बात है वो छोटी छोटी बातें ठीक बात में। हाँ, जनरल साहब को इस बहस में मैं शामिल करूँ। जनरल साहब, ये जो बात औरिया साहब कह रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव बात है जो आमतौर पे हम कहते नहीं है। अब मसला ये है कि सी पैक में वो पूरा इलाका नहीं है जो वहाँ का पख्तून एरिया है, और सारी बातें अब उसी एरिया में होनी शुरू हुई हैं। क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम वो चमन के रास्ते जो यहाँ ईरान को जाते हुए रास्ते को इस सी पैक के मेन शाहराह से लिंक करने का भी कोई मनसूबा बनाएं और वहाँ भी कुछ सनतें लगाएं? क्या कोई ऐसा ज़रूरी नहीं नज़र आता आपको? जी देखिए, एक बात समझने वाली ये है कि ये जो सी पैक की मुखालफत है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सी पैक के रूट के ऊपर ही कहीं हमला होगा तो बात होगी। मकसद ये है कि पाकिस्तान को आप पाकिस्तान के किसी कोने में भी बदनाम करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर उसको वीक करने की कोशिश करेंगे, तो आप दरअसल सी पैक को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट भी इसके साथ लिंकेजेस हैं, और इसके लिए इंडिया ने अलग अपना एक सेल बनाया जिसमें $300 मिलियन भी रखे, और ये उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि ये हम इसकी मुखालफत करेंगे। और फिर ये जो विद इन दी कंट्री छोटे मोटे डिफरेंसेस है ना, ये बड़े अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह ये कि ये लोग समझते नहीं है कि रूट तो वहां से जाना चाहिए जहां इन्वेस्टर को और ट्रेड करने वालों को सूट करेगा, शॉर्टेस्ट होगा, साथ उसके बहुत से इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, और वो जोन भी उस इलाके की मुताबिकत से बनेगी जो मादनियात वहां है उसके ऊपर वो रिकमेंडेशन देंगे और ये आगे चलेगा। दूसरा जो अमेरिका का रोल है, अमेरिका कभी भी पाकिस्तान से दोस्त नहीं रहा, वो अपने मफादात से दोस्ती है उनकी, और दैट इज द रीजन कि वो फौरी तौर के ऊपर जब लास्ट सोल्जर क्रॉस किया सोवियत का अफगानिस्तान से, तो उन्होंने प्रेसलर अमेंडमेंट लगाई और कहा ना आपको F-16 मिलेंगे, ना आपके पैसे मिलेंगे, बल्कि उन हैंगर्स का किराया भी आपको देना पड़ेगा जिनके अंदर है। इस तरह ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो हमें इसके अंदर कोई शक नहीं है। आज पाकिस्तान का कोई दोस्त है अवामी सतह पे तो वो मेरे ख्याल है चाइना है, और उसकी भी कंसिडरेशन यही है कि चूंकि हम कंटिग्यूअस हैं हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान उनके लिए रिटेंट करता है, तो पाकिस्तान की अहमियत है। तो इसलिए आई थिंक हमें इत्तेहाद के साथ आगे चलना है। सी पैक जैसे औरिया साहब कह रहे हैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट है, ये गेम चेंजर होगा, और इसके अंदर ये रोड़े अटकाएंगे। अदरवाइज ये सड़क यहां से उतरी है, यहां से जाती है, या इसका कोई पावर हाउस सिंध में लगता है या पंजाब में लगता है, ये नेशनल ग्रिड में ये कॉरिडोर पाकिस्तान पूरा है ही कॉरिडोर। कॉरिडोर एक सड़क या एक रास्ता नहीं होता। जी जी ठीक। अच्छा, और ये साहब मैं एक जल्दी से आपका एक सवाल वही करना चाहता हूं कि देखें RCD शाहराह हमने उसी इलाके में बनी थी जिसमें पख्तून इलाका है, हमारी रेलवे लाइन भी सिर्फ उस इलाके से गुजरती है, खासतौर पर जो ईरान को जाता है। वो सारी चीज़ें हमने एक तरह की तबाह करके रख दी हैं। कुछ ज़रूरत नहीं है कि उस इलाके को लिंक किया जाए मेन शाहराहों के साथ, ताकि फिर उनको एहसास जो अचानक पैदा हो गया कि हो सकता है कि हमें महरूम रह जाए वो दूर हो सके। देखिए, जो ब्रिटिश बलोचिस्तान है ना, ये सारे का सारा स्थायी पश्तून इलाका, और पश्तून हमेशा बेनिफिशियरी रहे हैं बरतानवी जो तरक्की के उसके। जबकि बलोच था वो कलात के अंदर और बाकी जगह पर था, और वहां पर तो रोड भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो जाहिर बात है एक पश्तून सुप्रीमेसी की सूरत है, और वो पुराने उनको चला आ रहा है कि हमारे यहाँ बड़ा अच्छी तरह के हमारे के इलाके हैं और सब कुछ है, और यही से सारा कुछ गुजरता है। तो दूसरी बात ये है कि वो अपने आप को जाहिर बात है वहाँ की हेजेमोनिक पावर भी समझते रहे
یہ خان افضلات وغیرہ جیسے یہ تو ایک زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے افغانستان گورنمنٹ کے، بلکہ وہ کہا کرتے تھے وہاں کی ایک عورت کے اگر فرار ہو جائے تو ہم واپس کو ڈالیں گے۔ بلوچوں کے اندر مدتوں یہ رواج رہا ہے کہ اگر پشتون امام نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، بلوچوں اپنے آپ کو وہ امام بھی نہیں بناتے تھے، کو سارے وہی چاہتے تھے۔ یہ ہے وہ اصل میں حالت جس وجہ سے یہ کہہ رہا تھا یہ حملہ ہے۔ صرف احتیاط یہ کرنی چاہیے تھی کہ فوری طور پہ سی پیک کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کے رقم کے بات کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک بات ہے جی، بہت آپ نے بہت عمدہ بات کی طرف اشارہ کیا جی۔ بہت سی باتیں جو ہمیں سوچنی چاہیے، جن میں سے ایک بات ہے، ایک پہلو ہے کہ ہمیں ان سب علاقوں کو لنک بھی کرنا، اور بھی معاملات ہیں آبادی میں شاید ڈیموگرافک بھی تھوڑے چینج آنے کی خدشات ان لوگوں کو موجود ہیں، ان سب پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین، میر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایک پورا تجزیہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود تھے ٹیلی فون لائن پہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، کل سیم ٹائم پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔